आवाज़ न निकले सिसकियों की अर्ज कलम अली आतिश किस्त 225 पार्ट 4। उसने सांस हिचकी जैसा लिया था। उसके हाथ में मौजूद नोट जैसे बिच्छू बन गया था जो उसकी हथेली को काट रहा था। वो ये तो जानती थी कि शायान कुछ भी कर सकता है, लेकिन ये करेगा उसने सोचा नहीं था। उसे सांस लेने में दिक्कत होने लगी। उसने सीने पे हाथ रखकर सीने को मसला था ताकि सांस बहाल हो सके। फिर वो मुश्किल से खड़ी हुई। ड्रेसिंग टेबल को थामकर उसने चेहरा झुकाया और कंधों को भी नीचे करके वो बंद मुट्ठी में मौजूद बिच्छू के डंक को महसूस करती गहरे गहरे सांस लेने लगी थी। उसके नैन पानियों से भर गए थे। समंदर ने सारा पानी उसकी आंखों में भर दिया था। ये शायद बात इतनी परेशान कुन नहीं थी, लेकिन न जाने क्यों उसे कर रही थी। शायान छोटा बच्चा तो नहीं था। वो खुद को बहुत कुछ कहकर तसल्ली दे सकती थी कि वो ऑफिस के किसी काम के लिए भी तो जा सकता है। शायद कुछ दिनों के लिए या किसी और मजबूरी की वजह से वो जा सकता था। हर इंसान जा सकता है, पर जिनको चाहा जाए वो जाएं तो जान जाती है। निगाहें दरवाज़ों पे अटकी रहती हैं, दिए बनकर जिनकी रोशनियां बुझने को होती हैं, और जलाने वाला इस बात से डर रहा होता है कि कहीं ये रोशनी बुझे और उसकी कमबख्ती में हमेशा का अंधेरा लिख दिया जाए। नमल ने फिर गहरा सांस लिया, अपना फ़ोन ढूंढा। बड़ी मुश्किल से वह फ़ोन तक पहुंची थी। उसने फ़ोन उठाकर कांपती हुई उंगलियों से शायान का नंबर मिलाया था। उसने फ़ोन को कान से लगाया, लेकिन फ़ोन बंद था। नमल को लगा उसका दिल भी बंद हो जाएगा। उसने आंखें रगड़ी। वह बेड पर बैठने के बजाय नीचे बैठ गई। उसका सांस अभी तक टूट रहा था, जैसे कोई गर्दन को दबोच कर उसका सांस रोक रहा हो। शायान से वो ये उम्मीद नहीं कर रही थी। उसने कई बार उसका नंबर मिलाया था, लेकिन हर बार उसका नंबर बंद ही था। नमल ने फ़ोन को गोद में रख लिया और अपना चेहरा हाथों में छुपाकर वो सिसकने लगी। कुछ देर के लिए तो उसे सब कुछ भूल गया। वो ये भी भूल गई कि शायान ने कहा है वो आ जाएगा। वो उस वक्त अगर कुछ सोच रही थी तो वो बस ये था कि उसने ज़िंदगी में कितने लोगों को खोया है। माँ बाप से लेकर बहुत से लोग ऐसे याद आने लगे जिनके बारे में वो ये सोचती थी कि वो लोग लौट आएंगे, लेकिन वो नहीं आए। नमल उन्हें भूलती गई, लेकिन वो दिल में उदासी बनकर, अंधेरा बनकर बसेरा करने लगे। उससे सरमद याद आया, धोखेबाज सरमद। इंसान पहली मोहब्बत कभी नहीं भूलता। ये वो ज़ख्म होता है जो किसी मरहम से ठीक नहीं होता। ये पहली मोहब्बत वो खिला होती है जो किसी तौर नहीं भरती। वो महरूमी जो दुनिया मिल जाने पे भी वहीं रहती है, साया बन जाती है, हवा बन जाती है, ढलती शाम बन जाती है, उदास परिंदों में नजर आने लगती है, किसी गीत में धुन बन जाती है। कई आंसू मिलकर गालों पर बहते हैं तो वही मोहब्बत लिखते जाते हैं। इंसान सब हासिल कर लेने के बाद भी उसे किसी न किसी दिन याद कर ही लेता है। नमल को भी आज सरमद याद आया था। वो इतनी बेवफाई और धोखा बनकर नमल के जहन में नक्श हो गया था। उसने शायान को कहा था कि वो उसे छोड़कर नहीं जाएगा, और वो इतनी सी बात पर उसे छोड़ गया। अगर कल को कुछ बड़ा, बहुत बड़ा या बुरा हो गया तो वो कितनी आसानी से उसे अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाकर चलता बनेगा, कह देगा आ जाऊंगा। और नमल क्या उसका पूरी ज़िंदगी इंतज़ार करती रहेगी? नमल के लिए कितना मुश्किल हो जाएगा वो सब बर्दाश्त करना। शायान ऐसा कैसे कर सकता है? कैसे? आखिर क्यों? वो तकलीफ़ से सोच रही थी। कुछ देर तो वो बस वैसे ही उस फ़कीर की तरह बैठी रही जिसकी पूरी दिन की मांगी हुई पूंजी खो जाए। फिर जब उसने थोड़ा होश संभाला और दिमाग जिंदा हुआ तो उसने जल्दी से अपना फ़ोन उठाया और सुहाना को कॉल की। वो यूनिवर्सिटी में थी, नमल चौंकी। उसके लिए तो सुबह अभी हुई थी, और वो भी कितनी अंधेरों में भरी थी, लेकिन सुबह के 10 बज रहे थे। जी भाभी, वो दूसरी जानिब से बोली थी। नमल ने कुछ कहना चाहा, लेकिन एक बार में कह ना सकी। उसके गले में आंसू अटक गए थे। उसने थूक निगलकर उन्हें नीचे उतारा और बोली, शायान चले गए? सुहाना, उसने टूटी आवाज़ में बयान किया था। सुहाना दूसरी जानिब हैरान हुई। वो क्लास में थी, शायद तभी पीछे से इतना शोर आ रहा था। और अब नमल की बात पे वो 1 मिनट भाभी कहती हुई उठी और कुछ देर बाद कदरे पुरसकून माहौल में आकर बोली,
مجھے آواز نہیں آ رہی تھی، کچھ اور ہی سنائی دے رہا تھا۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے آپ کہہ رہی ہوں کہ بھائی چلے گئے، اور آواز بھی رونے والی لگ رہی تھی۔ اس نے پرسکون آواز میں پوچھا تھا۔ اس کے لیے تو کچھ بھی نہیں ہوا تھا۔ جو سنا اسے وہ اپنا وہم لگا، لیکن وہ حقیقت تھی۔ نمل رو بھی رہی تھی اور شایان جا بھی چکا تھا۔ اس نے اپنی بات دہرائی تو اب کی بار اس کی آواز میں واضح نمی تھی، بوجھل پن تھا، تکلیف تھی۔ سہانا کا دل دھک سے رہ گیا۔ یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ اس نے بے یقینی سے پوچھا تھا۔ میں سچ کہہ رہی ہوں۔ میں انہیں کال کر رہی ہوں لیکن وہ کال بھی نہیں اٹھا رہے۔ میں بہت پریشان ہوں سہانا۔ تم گھر آ جاؤ۔ وہ رونے لگی تھی۔ سہانا نے اسے دلاسا دیتے ہوئے کہا، آپ رونا بند کریں بھابھی، بھائی نے مذاق کیا ہوگا، وہ ایسے کیسے جا سکتے ہیں؟ میں گھر آ رہی ہوں، گھر آ کر بات کرتی ہوں، آپ نیچے چلی جائیں۔ میں لیانا کو کہتی ہوں، وہ آپ کے پاس بیٹھے گی، آپ پریشان نہ ہوں۔ اس نے نمل سے کہا۔ نمل خاموشی سے لب بھینچ کر اپنی تکلیف کو برداشت کرتی رہی۔ سر کو ہلاتی وہ فرش پہ ہی بیٹھی تھی۔ اسے لگ رہا تھا اسے چکر آ رہے ہیں اور وہ اٹھ کر نیچے بھی نہیں جا پائے گی۔ سہانا نے کال بند کر دی تھی اور ساتھ ہی اپنے ڈیڈ کو بھی کال کر دی تھی، جو آج بہت دنوں بعد باہر آفس نکلے تھے۔ انہیں ارجنٹ کام تھا۔ گھر میں سے وہ دونوں اس لیے بے فکر ہو کر نکلے تھے کہ شایان گھر میں نمل کے ساتھ ہے، لیکن اب شایان ہی نہیں تھا اور وہ دونوں گھر آ رہے تھے۔ نمل کو لیانا نیچے لے گئی تھی۔ سہانا نے اسے کمرے میں بھیج دیا تھا۔ وہ جب آئی تو نمل کو فرش پہ بیٹھ کر دیکھ کر گھبرا گئی تھی۔ اسے یہ لگا کہ نمل گر گئی ہوگی۔ اس نے بہت ہڑبڑا کر نمل کو اٹھایا تھا اور وہ اسے نیچے لے گئی تھی، اور تب تک اس کے پاس بیٹھی رہی جب تک باقی کے لوگ نہیں آ گئے۔ پہلے سہانا پہنچی تھی۔ اس نے اپنی کتابیں پھینکی اور نمل کے پہلو میں آ کر بیٹھ گئی۔ نمل اس کے گلے سے لگ گئی تھی۔ وہ اچانک ہی ایک بہت بکھری سی حالت میں رونے لگی تھی۔ بھابھی کچھ نہیں ہوا، ڈیڈ آ رہے ہیں، وہ دیکھ لیں گے کیا کرنا ہے۔ بھائی بھلا کہاں جا سکتے ہیں، وہ آ جائیں گے، آپ روئیں مت، آپ کی طبیعت خراب ہو جائے گی۔ مجھے بتائیں انہوں نے کیا کہا ہے؟ نمل اپنے ساتھ وہ نوٹ بھی اٹھا لائی تھی۔ اس نے سہانا کو وہ نوٹ تھمایا۔ سہانا نے اسے پڑھا تو وہ سمجھ نہ سکی کہ بات کس بارے میں ہو رہی ہے۔ اس کی ناسمجھی کو نمل نے رندھی ہوئی آواز سے دور کیا تھا۔ سہانا نے اپنا سر پکڑ لیا۔ یہ بھائی بھی نہ حد کرتے ہیں، آپ فکر نہ کریں، وہ آ جائیں گے۔ وہ اب بولی تو اس کی آواز میں سکون تھا، جو نمل اتنی جلدی اپنی آواز میں نہیں لا سکتی تھی۔ اس نے ناسمجھی سے سہانا کو دیکھا تھا۔ کیا مطلب؟ سہانا نے گہرا سانس لیا۔ یہ ان کی بچپن کی عادت ہے، بات نہیں مانی جاتی تو وہ گھر سے تب تک کے لیے چلے جاتے ہیں جب تک یا تو ان کی بات نہیں مان لی جاتی یا پھر وہ مسئلہ حل نہیں ہو جاتا۔ اب بھی وہ ڈیڈ سے الجھ نہیں سکتے تھے، اور کچھ آپ بھی ڈیڈ کی ٹیم میں تھی، تو وہ بس اتنے وقت کے لیے گئے ہیں جب تک بیبی ریویل ہونے کا وقت نہیں آ جاتا۔ وہ ٹھیک ہوں گے، آپ اداس نہ ہوں، بلکہ روئیں نہیں۔ میں تو ڈر ہی گئی تھی، سہانا نے اطمینان سے کہا تھا۔ نمل اسے حونکوں کی مانی دیکھتی رہی۔ کیا سب اتنا آسان تھا؟ منصور صاحب کے ماتھے پر بل پڑے تھے، اور نمل نے پہلی بار انہیں اتنے غصے میں دیکھا تھا۔ وہ غصے کی حالت میں شایان سے بھی زیادہ خطرناک لگتے تھے۔ ان کی مٹھی میں شایان کا لکھا نوٹ تھا، جسے وہ شایان سمجھ کر مروڑتے جا رہے تھے۔ مجھے اس الو کے پٹھے سے یہ امید نہیں تھی۔ اس کا بچپنا ابھی بھی ویسے کا ویسا ہی ہے، باپ بننے والا ہے، اور دماغ نام کی کسی چیز سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ میں یقین نہیں کر پا رہا کہ یہ پاکستان میں ایک کامیاب ہوٹل ڈیل لیڈ کر رہا ہے۔ اس کا بچپنا ویسے کا ویسا ہی ہے، اور اب تو اس نے حد ہی کر دی۔ اسے یہ سب نہیں کرنا چاہیے تھا۔ انہوں نے مٹھی میں موجود شایان کا لکھا نوٹ ٹیبل پہ اچھالا، اور پھر وہ صوفے پر سہانا کے قریب بیٹھی نمل کے پاس آئے۔ شفقت سے اس کے سر پہ ہاتھ رکھا۔ ان کے چہرے کے عضلات جو غصے کی حالت میں بگڑ گئے تھے، وہ اب نرمی میں ڈھلتے ہوئے اپنا تناؤ کھو رہے تھے۔ لاؤنج میں سناٹا چھایا تھا۔ صرف ان کی بھاری آواز کچھ دیر پہلے گونج رہی تھی، لیکن اب جب وہ بولے تو ان کی آواز میں نرمی تھی۔ انہوں نے نمل کے سر پہ ہاتھ رکھا تو نمل نے بھیگی بھیگی آنکھوں کو اٹھا کر ان کی جانب دیکھا۔ وہ بہت شفقت اور اعتماد سے بولے تھے، تم اس کے لیے پریشان نہ ہو، یہ اس کا نیا تماشا نہیں ہے، وہ بہت بار ایسے کر چکا ہے، تمہارے سامنے پہلی بار ہوا ہے، اس لیے تم اتنی پریشان ہو رہی ہو۔ اسے کچھ نہیں ہوگا، اسے جو ہوگا میرے ہاتھ سے ہوگا، آخری جملہ انہوں نے زیر لب کہا تھا۔ نمل کی آنکھوں میں پھر سے نمی تیرنے لگی۔
وہ تو کبھی شایان کے بغیر ایک رات نہیں رہی تھی، اور یہاں تو 2 راتوں کا سوال تھا، وہ کیسے رہے گی؟ اسے تو پل پل شایان کا خیال آتا رہے گا، وہ اس کی فکر میں گھلتی جائے گی، اور آنے والے 2 دن نمل کے لیے بے حد مشکل ثابت ہوں گے۔ نمل یہ جانتی تھی، وہ نہ چاہ کر بھی شایان کے متعلق سوچتی رہی تھی۔ اس سے تو بہتر تھا کہ وہ ڈرامائی طور پر اپنے موڈ سوئنگ کرتی رہتی، شایان کو تنگ کرتی۔ ہو سکتا ہے وہ اس وجہ سے ہی تھوڑا مصروف ہو جاتا کہ اس کے دماغ میں یہ خرافات نہ آتی۔ نمل اب پچھتا رہی تھی۔ منصور صاحب نے اس کے سر کو دھیرے سے تھپکا، وہ اس کے قریب بیٹھ گئے تھے۔ ان کے وجود کی شفقت بھری گرمی نمل کے وجود کو اپنے ہی حصار میں لے رہی تھی۔ وہ اس کے سر کو دھیرے دھیرے تھپک رہے تھے۔ تم میری بیٹی ہو، اور یہ تمہارے باپ کا گھر ہے۔ کسی بھی ایرے غیرے نتھو خیرے کے لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ تم اپنے باپ کے گھر بیٹھی ہو، وہ نہیں آئے گا تو نہ صحیح، اور میں بھی یہی چاہتا ہوں کہ وہ 2 دن تک اپنی شکل نہ دکھائے، ورنہ میں بیبی ریویل کرنے سے پہلے اس کا منہ توڑ دوں گا۔ میں بس تمہارے لیے یہ کر سکتا ہوں کہ میں کچھ دیر تک پتہ لگا لوں گا کہ شایان ہے کس طرف، لیکن تم مجھ سے وعدہ کرو، تم یہ ضد نہیں کرو گی کہ میں شایان کو گھر بلا لوں۔ وہ اپنی مرضی سے گیا ہے تو اپنی مرضی سے ہی واپس آئے گا، اور اس کے بعد تم، میں اور سہانا اس سے بات نہیں کریں گے، مجھ سے وعدہ کرو۔ انہوں نے نمل کو ایک نئے امتحان میں ڈال دیا تھا، لیکن نمل شش و پنج میں مبتلا ہوئی۔ منصور صاحب اپنا ہاتھ پھیلائے اس کے سامنے بیٹھے تھے۔ کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد نمل نے کہا، آپ پلیز انہیں گھر بلا لیں۔ اس کی آواز رندی ہوئی سی تھی۔ منصور صاحب کو اپنے دل میں تکلیف سی اٹھتی محسوس ہوئی۔ شایان کتنا ناقدرہ ہے، اپنے بچپن میں اتنی محبت کرنے والی لڑکی کو تکلیف پہنچا رہا ہے۔ انہیں شایان پر افسوس ہوا، لیکن اس کا نیچر ہی ایسا تھا، اور یہ نیچر کبھی نہیں بدلتا۔ ہو سکتا ہے وہ باپ بننے اپنی اولاد کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھے تو اس کا نیچر بدل جائے، لیکن فی الحال تو منصور صاحب بے بس تھے۔ انہوں نے پہلی بار چاہا تھا کہ شایان اس گھر سے 2 دن دور ہی رہے۔ جتنا وہ کچھ دنوں سے انہیں پکا رہا تھا، انہیں بھی عجیب سی تپ چڑھ رہی تھی اس پر، اور اب اس کے چلے جانے کے فیصلے پر شایان کے ڈیڈ خاصے مطمئن تھے، بس انہیں نمل کی فکر کھا رہی تھی۔ انہوں نے سہانا کی جانب دیکھا، وہ ان کی آنکھوں کا اشارہ سمجھتی ہوئی نمل کے قریب ہوئی، اس کے ہاتھ کو اپنے دونوں ہاتھوں میں تھام کر تھپکتے ہوئے بولی، بھابھی آپ فکر نہ کریں، بھائی جہاں پر بھی ہوں گے محفوظ ہوں گے، ڈیڈ آپ کو بتا دیں گے، کچھ تصویریں بھی دے دیں گے، اس کے بعد انہیں ان کے حال پر چھوڑ دیں۔ وہ ہوتے کون ہیں آپ کو تکلیف پہنچانے والے؟ آپ کا تو اس سب میں کوئی قصور نہیں تھا، اور انہیں سمجھنا چاہیے یہ ایک گیم ہوتی ہے، اور وہ ہمیشہ سے ہی اتنے ہی بے صبرے ہیں، پر وہ گھر چھوڑ کر پہلی بار گئے ہیں، اور وہ بھی آپ کی موجودگی میں، اس لیے آپ زیادہ پریشان ہو رہی ہیں۔ آپ پریشان نہ ہوں، ڈیڈ آپ کو کچھ دیر میں بتا دیں گے کہ بھائی کدھر ہیں، اور آپ کی تسلی کے لیے وہ اپنے ایک آدمی کو بھی ان کے پیچھے لگا دیں گے، تب تک بھائی محفوظ ہیں۔ سہانا اتنا کہہ کر مسکرائی تھی، پر نمل مسکرا نہ سکی تھی، لیکن جو بھی تھا اسے منصور صاحب اور سہانا کی بات ماننی تھی، منصور صاحب کے کہے گئے وعدے پر عمل کرنا تھا۔ نمل کتنا مشکل وعدہ لے رہے تھے وہ اس سے، لیکن نمل بھی یہی سوچ کر بیٹھی تھی کہ وہ شایان سے نہیں بولے گی، اور اب اگر گھر کے باقی لوگ بھی اس کا ساتھ دے رہے تھے تو اسے بھی ان کا ساتھ دینا چاہیے، اور اسے منصور صاحب کی باتوں پر یقین کرنا چاہیے۔ وہ نمل سے بھلا جھوٹ کیوں بولیں گے؟ اس لیے نمل نے آہستگی سے اپنے ہاتھ کو اس کے ہاتھ پر رکھ دیا تھا۔ وہ شفقت سے مسکرا کر اس کے سر پر بوسہ دے کر اس کے قریب سے کھڑے ہو گئے تھے۔ میں تمہیں ٹھیک 30 منٹ بعد اس نمونے کا پتہ دے دوں گا، اور یقین کرو میرے آدمی اس پر نظر رکھ رہے ہوں گے، وہ جہاں بھی ہوگا محفوظ ہوگا، اسے میں کچھ نہیں ہونے دوں گا، آخر وہ میری گندی اولاد ہے، اسے کچھ کیسے ہونے دے سکتا ہوں میں؟ وہ یہ کہہ کر بڑے بڑے ڈگ اٹھاتے لاؤنج سے نکل گئے تھے، اور نمل خاموشی سے سہانا کے قریب صوفے پر بیٹھی یہ سوچ رہی تھی کہ شایان اس وقت کہاں ہوگا۔ باہر دھیرے دھیرے عصر گہری ہوتی نارنجی سورج کو آسمان کے اوپر سے چرا رہی تھی، اس کی زرد گہری سرخ مائل روشنی پانی پر اپنا عکس چھوڑتی اندھیروں سے جا مل رہی تھی۔
وہ کھڑکی کی طرف چہرہ کر کے اداس درختوں کی جانب دیکھ رہی تھی جن کی شاخیں دھیرے دھیرے تاریک پڑتی جا رہی تھی۔ منصور صاحب شایان کے باپ تھے اور وہ شایان کو اس سے بہتر جانتے تھے، کیونکہ یہ سب بہت بار ہو چکا تھا، اس لیے وہ شایان کے ٹھکانوں کو سمجھتے تھے۔ انہوں نے اپنی طرف سے جاسوسوں کی ٹولی شایان کی تلاش میں نکال دی تھی۔ اس کے چند قریبی دوستوں سے جو لاس اینجلس میں ہی تھے ان سے رابطہ کیا اور کچھ زور لگانے اور ڈرانے دھمکانے کے بعد انہیں شایان کا پتہ چل گیا۔ وہ اس وقت لاس اینجلس سے دور پہاڑی علاقوں پر تھے جہاں وہ اپنے دوستوں کے ساتھ ماؤنٹین کلائمبنگ کرنے کا سوچ رہا تھا۔ وہ پورے سامان کے ساتھ وہاں پر موجود تھا۔ منصور صاحب کے بھیجے آدمی نے اس کی چند تصاویر لے کر ان کے پاس بھیج دی تھی۔ وہ اس وقت بون فائر کے قریب بیٹھا بے حد اداس دکھائی دیتا تھا اور آگ کو گھور رہا تھا۔ منصور صاحب کا دل چاہا کہ وہ تصویر میں سے ہی شایان کو گھسیٹ کر باہر نکالیں اور اس کے دو لگائیں۔ وہ اپنے آپ کو مصروف کرنے کے لیے یہیں جاتا تھا۔ پہاڑوں پر چڑھنے سے اس کے دماغ کو سکون ملتا تھا، لیکن اب کی بار سکون کی تلاش منصور صاحب کو تھی۔ انہوں نے اس بچی کو روتے دیکھا تھا جو شروع سے ان کے گھر کے لیے مخلص رہی تھی، جس نے انہیں جوڑا تھا، اور آج وہ بچی ان کی گندی اولاد کی وجہ سے پریشانی میں تھی اور خود کو گھلا رہی تھی، تو وہ اپنی اولاد کو اس سب کے لیے معاف نہیں کریں گے۔ انہوں نے سوچا اور اپنے فون پر نمبر ملانے لگے۔ کال جا رہی تھی۔ جب دوسری جانب سے کال اٹھا لی گئی تو وہ تاریک پڑتے آسمان کی طرف چہرہ کر کے گمبھیر آواز میں گویا ہوا، اسے وہاں سے غائب کر دو اور اس کے ساتھ وہی حشر کرنا جو میں تمہیں بتاؤں گا۔ اس کے دماغ کو ریلیکس میں کرتا ہوں اب کی بار۔ انہوں نے کہہ کر کال بند کر دی تھی۔ کرسٹی، کیتھی اور صوفیہ اس وقت زیبا کے لاؤنج میں بیٹھی تھی اور اوپن کچن میں اکبر اور زیبا کو ساتھ کام کرتے دیکھ رہی تھی۔ ان کے چہرے پر خوشی کے آثار بہت کم دکھائی دیتے تھے، وہ سب بہت صدمے کی حالت میں دکھائی دیتی تھی۔ زیبا کے وجود پر اکبر کی شرٹ تھی جو اس کے گھٹنے سے بھی نیچے لٹک رہی تھی۔ آستینیں بڑی تھی جنہیں ابھی تک کچھ دیر پہلے اکبر زیبا کو کرسی پہ بٹھا کر موڑ کر کلائیوں سے اوپر کی تھی۔ وہ اسے یوں ٹریٹ کر رہا تھا جیسے زیبا کوئی چھوٹی بچی ہو، 50 سال کی بچی۔ کیتھی کو سب سے زیادہ اس وقت زیبا زہر لگ رہی تھی۔ وہ تب سے زیبا سے نفرت کرنے لگی تھی جب سے اکبر اس کی زندگی میں آیا تھا۔ ایک عجیب سی حسد ہو گئی تھی کیتھی کو اس سے۔ وہ اب چرچ بھی روزانہ جاتی تھی اور وہاں جا کر زیبا کے مرنے کی دعائیں کرتی تھی۔ اس نے پارلر بھی ریگولر جانا شروع کر دیا تھا۔ وہ خود پر بہت زیادہ توجہ دینے لگی تھی، بس اس لیے کہ اکبر کی نگاہوں میں آ سکے۔ وہ زیبا سے چھوٹی تھی پر کشش تھی۔ اس کے بال سونے کی تاروں جیسے تھے، رنگت سفید تھی، اور جب وہ گہرے رنگ کی لپسٹک لگا لیتی تھی تو اس پہ سے لوگوں کی نگاہیں ہٹنا مشکل ہو جاتی تھی۔ اس کا شوہر اس سے محبت کرتا تھا، لیکن شوہر سے زیادہ وہ اکبر کی توجہ چاہتی تھی۔ ایک آگ سی جل اٹھی تھی اس کے اندر جو اسے اکسا رہی تھی کہ وہ اکبر کو اپنے قریب کرے اور زیبا کو موت کے منہ میں اتار دے۔ اس کے پاس نہ تو اتنا جگر تھا اور نہ ہی اتنی ہمت تھی کہ وہ ایسا کر سکے، لیکن وہ کرنا چاہتی تھی۔ اس کا شدت سے دل تھا کہ وہ زیبا کو مار دے، لیکن وہ یہ عمل تب کرے گی جب اکبر اس کو اہمیت دے گا۔ وہ اکبر کو اپنی جانب متوجہ کرنا چاہتی تھی جو زیبا کے وجود میں کھویا کھویا رہتا تھا۔ وہ ان سب کے لیے ڈرنکس لا رہی تھی۔ جب زیبا اور اکبر ساتھ کچن سے باہر آئے تو وہ تینوں سنبھل کر بیٹھ گئیں۔ زیبا نے اکبر کو سنگل صوفے پہ بیٹھایا تھا جہاں وہ زیبا کو بٹھا رہا تھا، لیکن زیبا اس کو بٹھا کر خود ہتھے پر بیٹھ گئی تھی۔ ایک انداز سے اس نے اکبر کے کاندھوں پر اپنے وجود کو گرا لیا تھا۔ وہ اکبر کے اتنے قریب تھی کہ سامنے بیٹھی تینوں جل رہی تھی۔ اکبر نے مخمور مسکراتی نگاہوں سے زیبا کو دیکھا۔ وہ اپنے لبوں کو نامحسوس انداز میں اس کے گال کے قریب لایا اور بہت توجہ سے دیکھنے پہ اندازہ ہوتا تھا کہ وہ زیبا کے گال پہ اپنے سلگتے لب رکھ چکا تھا۔ کیتھی نے بے ساختہ پہلو بدلا تھا۔ باقی تینوں نے گہرا سانس لیا تھا۔
تم دونوں ساتھ بہت اچھے لگ رہے ہو، یہ بات کرسٹی نے کہی تھی، یوں کہ وہ دونوں ایک دوسرے میں کھوئے ہوئے تھے، حقیقت کی دنیا میں لوٹ سکیں۔ وہ دونوں ہی اس کی بات پہ چونکے تھے، پھر ایک ساتھ ایک جیسی خوشی سے مسکرائے اور سر کو خم بھی ساتھ دیا۔ ڈرنکس لو نا، زیبا نے کہا تھا۔ وہ اکبر کے گھنے سیاہ بالوں میں اپنی انگلیاں چلانے لگی تھی۔ اکبر کچھ دیر ان کے پاس بیٹھا رہا تھا، پھر جب اس کا فون بجا تو وہ اٹھ کر چلا گیا۔ اس کے جاتے ہی ان تینوں نے اپنے اپنے گلاس میز پر رکھے اور زیبا کو گھیر لیا۔ کیسی تھی تم لوگوں کی ویڈنگ نائٹ؟ تمہیں کتنی کالز کی تھی میں نے، ایک کا بھی جواب نہیں دیا۔ کیتھی کا بس نہیں چل رہا تھا زیبا کی گردن مروڑ دے، لیکن وہ چہرے کے تاثرات نارمل رکھ کر بیٹھی تھی۔ زیبا نے اس کی جانب شرارت سے دیکھا، پھر افسوس چہرے پر لا کر بولی، میں اتنی مصروف تھی کہ کال پک ہی نہیں کر سکی، اور جہاں تک ویڈنگ نائٹ کا سوال ہے تو تم اندازہ کر سکتی ہو کیسی رہی ہوگی۔ اس نے کہہ کر گہرا سانس یوں لیا تھا جیسے اس نے ابھی ابھی خود کو جنون سے آزاد کیا ہو۔ اس کے سانس میں ٹھنڈا پن تھا جس کو ان تینوں نے اپنی رگوں میں دوڑتے محسوس کیا تھا۔ دل میں آگ اٹھی اور تینوں کو بھسم کر گئی۔ تم ہمیں ڈیٹیل سے بتاؤ۔ وہ تینوں متجسس تھیں۔ زیبا نے حیرت کا اظہار کرتے ہوئے کہا، تم تینوں کو شرم نہیں آئے گی؟ وہ تینوں ناں میں گردن ہلا چکی تھی۔ ہمیں شرم نہیں آئے گی۔ وہ سنجیدہ تھی۔ زیبا اندر ہی اندر خوش ہو رہی تھی۔ اسے یہی تڑپ تو دیکھنی تھی۔ وہ انہیں اتنا بے چین دیکھ کر خوش ہو رہی تھی۔ اس نے دھیرے دھیرے ان پہ اپنی ویڈنگ نائٹ کسی راز کی مانند کھولی تھی۔ وہ دم سادے اسے سن رہی تھی۔ زیبا انہیں بڑھا چڑھا کر بتا رہی تھی۔ جب کہانی ختم ہوئی تو ان تینوں کے چہرے تاریک تھے۔ زیبا انہیں دلچسپی سے دیکھ رہی تھی۔ ان تینوں نے گہرا سانس لیا تھا۔ ہم تمہارے لیے خوش ہیں، انہوں نے کہا۔ زیبا جانتی تھی یہ جھوٹ ہے۔ پھر وہ تینوں زیادہ دیر وہاں بیٹھ نہ سکیں۔ وہ اکبر کے آنے سے پہلے ہی چلی گئی تھی۔ اکبر باہر بلڈنگ کے پاس کھڑا تھا۔ کیتھی، کرسٹی اور صوفیہ نے اسے باہر دیکھ لیا تھا، لیکن وہ اس سے مل نہیں سکی تھی کیونکہ زیبا اوپر سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ وہ خاموشی سے گاڑی میں بیٹھی اور وہاں سے چلی گئی۔ اکبر ان کی جانب متوجہ بس ایک پل کے لیے ہوا تھا، ہلکا سا الوداعی مسکرایا اور پھر اتنا ہی کر سکا۔ وہ پھر وہاں سے چلی گئی تھی۔ اکبر بھی بلڈنگ میں داخل ہو گیا تھا۔ زیبا مطمئن سی لیونگ روم میں بیٹھی تھی۔ اکبر اندر آیا تو وہ اس کے سینے سے لگ گئی۔ پنجوں کے بل ہوتی وہ اس کی گردن سے اپنے لب مس کر رہی تھی۔ اکبر نے اسے پہلوؤں سے تھام لیا تھا۔ وہ اس کی کمر کو حرکت دیتا اسے اپنے بے حد قریب کر چکا تھا۔ اس کو سینے میں بھینچتا وہ ایک جھٹکے سے اسے اپنی گود میں کرتا کمرے کی جانب لے آیا تھا۔ آپ کی دوستیں جانے کا نام ہی نہیں لیتی، وہ ناراضی بھرے انداز میں بولا تو وہ کھلکھلا کر ہنس دی۔ ابھی تو آئی تھی بیچاری، اور تم نے کیا کرنا تھا؟ اس نے جان بوجھ کر پوچھا۔ اکبر نے اسے بیڈ پہ ڈالا اور اس کے اوپر سے اپنی شرٹ کو اتار کر دور پھینکتا ہوا جھک گیا۔ اس کے دونوں جانب ہاتھ جما کر وہ اس کے چہرے کو تکتا پرتپش آواز میں بولا، آپ کی چیخیں سننی تھی۔ وہ کہہ کر اس کی ٹانگوں کو اپنی جانب کھینچ چکا تھا۔ زیبا نے بے چینی سے اس کے لمس کو اپنی ٹانگوں پہ محسوس کیا۔ وہ اپنی شیو کی چبھن دیتا اس کی کمزور جان تک آ گیا تھا۔ کپڑے کو مات دیتا وہ اس کی گہرائی کی نازکی کو اپنے بھاری ہاتھ تلے دباتا مسلنے لگا تو زیبا نے کمر کو بیڈ سے لگا لیا تھا۔ وہ چہرے کو اوپر کرتی منہ کھول کر آکسیجن بھر رہی تھی۔ اکبر خمار سے بھری آنکھوں کو اس پہ گاڑے کھڑا تھا۔ اگلے چند پل وہ اپنے لمس کو جان لیوا حد تک تیز کرتا زیبا کی دبی دبی آوازیں سنتا۔ پھر اس نے زیبا کو کانپتے چیختے دیکھا تو وہ اپنے ہاتھ کی شدت مزید تیز کر گیا۔ زیبا کا وجود یوں تھر تھرانے لگا جیسے وہ سردی کی زد میں آ گئی ہو۔ اس کے پورے وجود میں زلزلے دوڑنے لگے۔ اکبر، ہاتھ مت روکنا، وہ اس کی منتیں کہہ رہی تھی۔ اپنی ٹانگوں کو مزید پھیلاتی وہ بیڈ شیٹ مٹھی میں بھرتی اسے دانتوں تلے چبا گئی تھی۔ وہ اتنی سردی محسوس کر رہی تھی کہ کانپتی جا رہی تھی۔ اکبر نے اس کے وجود میں اٹھتے زلزلے اور لہروں کو بکھر کر باہر برستے دیکھا تو وہ رک گیا۔ زیبا گہرے گہرے سانس لیتی نڈھال سی ہو گئی تھی۔ اکبر آگے کو ہوتا اس کے پہلو میں آیا۔ زیبا کانپتی ہوئی اس کے سینے میں سمٹ گئی۔ مجھے نیند آ رہی ہے۔
وہ اس کے سینے میں اپنے آپ کو سمیٹ رہی تھی۔ اکبر نے اپنے بازو اس کے گرد حائل کر لیے۔ وہ اس کے بالوں کو سمیٹتا سر میں انگلیاں چلا رہا تھا۔ زیبا کچھ دیر میں سو گئی تھی۔ اس کے اوپر کمبل برابر کرتا وہ اٹھا اور فریش ہونے چلا گیا۔ جب وہ باہر آیا تو زیبا پہ ایک نظر ڈالی اور پھر وہ کمرے سے نکل گیا۔ زیبا کو جو چاہیے تھا وہ مل گیا تھا۔ اب اسے اکبر کی فکر نہیں تھی کہ وہ جہاں بھی جائے۔ اکبر یہ جانتا تھا، اس لیے وہ گھر سے نکل گیا تھا۔ وہ گاڑی میں بیٹھا اپنا موبائل سامنے کیا۔ اس پہ انگلیاں چلانے کے بعد اس نے پلے کے بٹن کو دبایا اور فون کو ڈیش بورڈ پہ رکھ دیا۔ وہ گاڑی چلا چکا تھا۔ کینیڈا کی پر رونق سڑکوں پر اکبر کی گاڑی دوڑ رہی تھی اور اس میں کیتھی کی آواز گونج رہی تھی، مجھ سے وہ سب دیکھا نہیں جاتا۔ میرا بس نہیں چلتا کہ میں زیبا کو ختم کر دوں۔ مجھے اکبر کسی بھی صورت میں چاہیے۔ وہ جیسے اسٹیئرنگ پر ہاتھوں کو جما کر شدید غصے سے دانتوں کو کچ کچا کر بولی تھی۔ اکبر نے ان کی گاڑی میں اپنی طرف سے آلہ فٹ کر دیا تھا، جو ان کی ساری گفتگو کو ریکارڈ کر کے اکبر کے موبائل میں بھیجتا تھا، اور اب اکبر خاموشی سے ان آوازوں کو سن رہا تھا۔ دوسری آواز صوفیہ کی تھی۔ اکبر کہیں نہیں جائے گا، لیکن تم زیبا کو اچھی طرح جانتی ہو، وہ اس کی جان ایسے نہیں چھوڑے گی۔ کرسٹی نے گہرا سانس لیا۔ کیا ہم اس ٹاپک کو چھوڑ سکتے ہیں؟ ہم لوگ بلا وجہ کسی اور کے ہسبینڈ کو سٹاک کرنے کی باتیں کیوں کر رہے ہیں، جبکہ ہم تینوں اپنی زندگی میں مطمئن تھی؟ اس کی بات پر اکبر کے لبوں پر تلخ مسکراہٹ پھیل گئی۔ جبکہ سب سے زیادہ تمہیں میری ضرورت ہے پیاری کرسٹی، اور میں جانتا ہوں تم ان دونوں سے زیادہ مجھے پسند کرتی ہو، میرے قریب آنا چاہتی ہو۔ ہر رات تم میرا نام لے کر خود کو جنون سے آزاد کرتی ہو۔ تمہارے گھر کی کھڑکیوں کے باہر میں نے کتنی ہی بار کھڑے ہو کر تمہیں خود کے ساتھ کھیلتے دیکھا ہے۔ تم جانتی تم کتنی بے بس ہوتی ہو۔ تمہارے لبوں کی جنبش سے میں اندازہ لگا سکتا ہوں کہ تمہارے لبوں پر میرا نام ہوتا ہے، اور تمہارے گھر میں تمہارے بیڈ روم کی الماری کے اندر میری کتنی ہی تصویریں موجود ہیں، اور تمہارا ایک آدمی میرا پیچھا کر رہا ہے۔ وہ او کرسٹی، میں جانتا ہوں کہ میں اتنا خوبصورت ہوں، لیکن تم میری محبت میں اتنی پاگل ہو جاؤ گی، میں نے اندازہ نہیں کیا تھا۔ اور میرا اگلا مرحلہ تمہارے قریب آنا کا ہے، کیونکہ تم ہی نے تو مجھے زیبا سے نجات دلانی ہے۔ میں زیبا کے ساتھ وہی کہانی دہراؤں گا جو اس نے بہت پہلے دہرائی تھی۔ اب بس کچھ دن اور، پھر اس کے بعد ہی سب سے آزاد ہو جاؤں گا۔ وہ ان تینوں کی لڑائی کو اب بدمزگی سے سن رہا تھا، کیونکہ وہ تینوں اکبر کے ٹاپک کو چھوڑ کر آپس میں لڑنے جھگڑنے لگی تھی۔ کیتھی شدید غصے میں تھی۔ وہ زیبا کا قتل کرنا چاہتی تھی، اور اکبر بھی یہی چاہتا تھا کہ اگر کیتھی تھوڑی سی ہمت دکھائے تو اسے اتنا لمبا کھیل نہیں کھیلنا پڑے گا۔ کچھ ہی دنوں میں اس کی زیبا سے جان چھوٹ جائے گی، اور وہ خود تمام ثبوت پولیس والوں کے حوالے کر دے گا کہ زیبا کی موت کی ذمہ دار اس ہی کی دوست ہے۔ اسے بس اب شدت سے انتظار تھا کہ ان تینوں میں سے کون سب سے پہلے قدم اٹھاتا ہے، ورنہ اسے خود کرسٹی کے قریب ہونا پڑے گا۔ جاری ہے۔ سو جناب، یہ تھی ہماری آج کی ایپیسوڈ۔ آئی ہوپ آپ لوگوں کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو قسط اچھی لگی ہے تو آپ چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کے بٹن کو بھی پریس کر لیں، اور اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ بہت جلد ایک نئی قسط کے ساتھ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔